फेडरल मिनिस्टर गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे मोहम्मद अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब जावेद साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपसे मेरा वादा भी था, और वादा इसलिए था एक भाई की हैसियत से। तो मैंने कहा जी मैं कराची जब भी आया तो मैं ज़रूर कराची चैम्बर में आऊँगा। मैं अपने चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब का बड़ा ही एहतराम है मेरे दिल में, बहुत अरसे से, आज से नहीं है। और मैं ख़ुद एक ट्रेडर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ मैंने किया। और मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, थोड़ी सी जितनी बातें आप दोस्तों ने की हैं उसके हवाले से आपका तो जो इनपुट आया है वो मैंने नोट कर लिया। इंशाअल्लाह ताला उस पर हम अमल दरामद करेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने इक़दामात पाकिस्तान रेलवे का कलमदान लेने के बाद, संभालने के बाद जो मैंने किए हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि उसमें कुछ और चीज़ें भी आपसे, आपके पास आने का मकसद क्या है। देखिए ना, इस्लामाबाद चैम्बर जाना, पिंडी चैम्बर जाना, लाहौर चैम्बर जाना, कोयटा, मुल्तान, तो उसका मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि आप लोग, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये समझ रहे हों हुकूमत में बैठ के कि आप लोग जो हैं वो, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ जो इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने पहले भी कहा, अब भी वो जैसे आप कह रहे हैं ना, तो ब्लंट के बड़े फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। लेकिन मैं आपको सीधी बात करूँगा कि ट्रेडर्स को चोर कहने वाला वो खुद चोर है। सीधी सिंपल सी बात है। वो जो मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी ताकतवर हो, जितना मर्ज़ी वो असर रसूख रखने वाला हो, लेकिन आपने तो चोर को पकड़ना है ना। आपने जो टैक्स नहीं देता, और हम किसको पकड़ते हैं? जो टैक्स देता है। ये बड़ा आसान हदफ है, उसको जाके पकड़ लेना। और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं और उनकी तमाम एक्टिविटी से आप आगाह हैं, तो असल मकसद जो है उसके गिरेमान में हाथ डालना है, ना कि उन्हीं के पास बार बार जाके, या गरीब आवाम के आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का ढेर लगा के तो फिर उन पे टैक्स डाल के, तो कभी पेट्रोल की मद में, कभी अशिया खुर्दनोश की मद में हम उन लोगों से वो माल ले रहे हो। ये आसान से तरीके हैं, मुश्किल तरीका अपनाना ज़रा मुश्किल होता है। जैसे ये पाकिस्तान रेलवे एक चैलेंज है, पाकिस्तान रेलवे को खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक चैलेंज समझ के एक टास्क दिया, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। मैं इसको ये नहीं कहता, लेकिन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। जैसे पहले छोटे छोटे नहीं, वो भी बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, ब्रिजेस हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है। ये जिम्मेदारियाँ मैं और CDA के 16 महीने एज ए चेयरमैन ऑन डेवलपमेंट कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी मैं वहाँ रहा हूँ। जितने बड़े ब्रिजेस, जितनी 5 मेट्रोज़, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया। और ये भी बहुत बड़ा टास्क उन्होंने मुझे दिया। इसमें हमने इस साल 95 बिलियन, ये मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि इसमें जो हमारी पेंशन्स हैं और जो हमारी सैलरी इंक्रीज है वो निकाल के हम प्रॉफिट में हैं। अगर उसको डालें तो फिर हम, लेकिन मैं जिस डगर पे चल पड़ा हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से, और मेरी टीम जिसमें मेरे चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं और मेरे CEO यहाँ पे मौजूद हैं, मैं थोड़ी सी वज़ीर आज़म के विज़न आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे टास्क दिया, उसको मैंने इन 6 महीनों में कैसे है, ये 6 महीने के अंदर अंदर, ये देखें ना, आपने अपने विज़न को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए 6 महीने हो या 6 साल हो। 6 साल में भी नहीं होता, और जिसने करना होता है वो 6 महीनों में भी कर लेता है। करने के लिए कमिटमेंट चाहिए होती है। मैं रेलवे में आके इनको बता रहा हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो इसको इस तरह लीज आउट करें जिस तरह मेरा एक घर है छोटा सा सेटेड टाउन पिंडी में, मैं डेली पता करता हूँ कि ये फ़ी मरला कितने का हो गया, तो पता वो बढ़ता जाता है, तो दिल भी बढ़ता जाता है कि चल यार इतना हो गया। हालांकि वो डेप्रिसिएशन लगाएं तो कुछ भी वही होता है वो, लेकिन मैं कहता हूँ इस सोच के साथ आपको लेके चलना होगा। हमने 95 बिलियन और हमने 100 रुपया कमाने के लिए हमने 94 रुपये खर्च किए हैं। ये पाकिस्तानी रेलवे में 77 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ। इसके अंदर जो आपने टर्न अराउंड की बात की और सारी NLC की बात की और फ्रेट की बात की, मैं बाहर रह के ना चीज़ें शायद हमें भी इसी तरह नज़र आती होंगी। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, सबकी इतला के, NLC मेरा क्लाइंट है, मेरा गाहक है। वो मुझसे 2 ट्रेनें ले रहा है, वो मुझे कहता है 10 ट्रेनें और दो। उसका तो इशू नहीं है, नलायकी तो मेरी है, नलायकी मेरी है। मेरे पास इतनी डिमांड है। आप देखें ना, 14,000 कंटेनर या 18,000 कंटेनर आता है, मैं कितना उठाता हूँ? 150 कंटेनर। अब ये तो कोई बात मोतीवाला साहब की तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। दुनिया में देखिए कि फ्रेट से लोग कमाते हैं, पैसेंजर पे सब्सिडाइज करते हैं। जी हाँ, ठीक है जी, ये मैं भी जानता हूँ। हम दुनिया में हम भी जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में भी ट्रेन के सफ़र के हवाले से बड़ा रोमांस है। तो हम मोतीवाला साहब इसी डगर पे चल पड़े हैं। हमने जो इस वक्त टास्क दिया, हमारे पास जो इसका रोलिंग स्टॉक है
وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایون آپ کی اطلاع کے لیے ادھر ہے کہ 8 سال پہلے ہمارے پاس ہاپر وین آئیں, وہ اتنی سب اسٹینڈرڈ تھی کہ 8 سال بعد ختم ہو گئی. 30 سال جس کی لائف ہوتی ہے, 50 سال جس کی لائف ہوتی ہے, وہ ختم ہوگی. اس کو انکوائری کا ہم نے آرڈر دے دی ہے, ہو جائے گا. میرے پاس اس وقت ڈھیر لگے ہوئے ہیں کول کے ٹرانسپورٹیشن کے. میرے پاس کنٹینر کے لیے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے فرسٹ کم فرسٹ سرو والی پالیسی آ کے اپنائی. ورنہ یہاں پہ بوگیاں کیسے بکتی تھیں وہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کس کو دی جاتی تھی, کیسے دی جاتی تھی. ہم نے 3 4 5 چیزوں کے اوپر, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے یہاں پہ کیا آ کے. اور یہاں پہ پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی کا کوئی قصور نہیں. وہ جن کا نام ہم لے رہے ہیں وہ 2 ٹرینیں, تو میں نے ایک اور آپ سے شیئر کرتا جاؤں. ان میں سے کسی نے کہا جی جب میں منسٹر بنا تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے ملنا ہے. نہیں ان کا قصور بالکل نہیں, وہ اپنا پروگرام نہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو میرے گاہک ہے نا, وہ تو مجھ سے اور کہہ رہے ہیں مجھے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ملنا ہے, تو میں نے کہا آ جائیں جی. تو اس سے پہلے میں نے سی او کو فون کیا, تو میں نے کہا سر یہ بتائیں کہ وہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ 2 ٹرینیں اور مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ بتا دیں کہ جو پرائیویٹ کو اگر 10 روپے کلو دیتے ہیں تو کیا ان کو ہم 6 روپے کلو لیتے ہیں ان سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کو بھی 10 روپے کلو ہی دیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو پھر ملٹائی نیشنل میں کنسیڈر کرتا ہوں نا, تو ان کو پھر 2 اور کیوں نہیں دیتے آپ؟ اور کیوں نہیں دیتے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. جب آپ ادھر چلے جائیں گے تو پھر وہ سسٹم, وہ کھانچے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری صورتحال ہے اب الحمدللہ جا کر ہم نے کیسے کیا سر, کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ پہ جانا ہے ہم نے. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے 11 ہماری ٹرینز, پیسنجر ٹرینز آؤٹ سورس ہو چکی ہیں جی. 9 ٹرین ہم یعنی ان کو 9 کو 5 یا 6 دنوں میں مزید ہو جائیں گی, پھر 10 دنوں میں اور ہو جائیں گی سر. ہم تقریباً اپنی 38 کے قریب ٹرینز جو ہیں وہ ودن مزید 20 تو ہو جائیں گی, آپ سمجھ لیں کہ 6 دنوں کے اندر اندر, یعنی اس میں سے 11 آلریڈی ہے, 9 6 دن کے اندر اندر ہو جائیں گی, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا 31 دسمبر تک کا ٹارگٹ ہے. اسی طرح سر زبیر صاحب ہم فریٹ ٹرینز کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, اس کا بھی ایڈ ہم نے دے دیا سر. ہم لگیج وین کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, ہم بریک وین کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے 8 بڑے ہاسپٹلز کو, اس سے میرے مزدور کو کیا فائدہ ہوگا یہ بھی سن لیں ساتھ. یعنی وہ ہم جب آپ بڑے کسی سی او کو یا بڑے ہاسپٹلز کی چین کو دینے جا رہے ہیں, وہ 10 لاکھ کا آپریٹ کرے 20 لاکھ کا کرے, ہم شیئرنگ پہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ. اور ہم لیز پہ نہیں صرف کہ ہم رینٹ پہ جا رہے ہیں, شیئرنگ پہ جا رہے ہیں. لیکن میرے امپلائی جو آلریڈی وہاں پہ اتنی تعداد میں جاتا ہے اس کو ہم لاک کریں گے, وہ فری میڈیسن بھی اس کو ملے گی میرے امپلائی کو, اور اس کا علاج بھی 20 لاکھ روپے کا فری ہوگا. اور وہ جو ہے وہ جہاں سے, اسی طرح 14 سکول ہیں, 14 سکول میں آؤٹ سورس کرنے جا رہا ہوں, جس میں سے 4 جو ہیں الحمدللہ ہم نے فائنل کر لیے ہیں, ہو گئے ہیں, بڈ ہو گئی اس کی. اس میں بھی ہم ریونیو شیئرنگ میں جا رہے ہیں, اور اس میں بھی وہ 60,000 لے 80,000 روپے اس کے انفراسٹرکچر کو اپلفٹ کرے گا. لیکن جو میرا مزدور کا بچہ بیٹھا ہوگا جو آج 2,000 روپیہ دے کے اپنے ریلوے کے سکول میں پڑھتا ہے, وہ 2,000 ہی دے گا, اور یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ جو 80,000 والا اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ 80,000 والا ہے اور دوسرے کے اوپر 2,000 لکھا ہوگا. اس کے بعد آؤٹ سورسنگ کے اندر ہم اپنا رائل پام جو ہے وہ ہماری الحمدللہ یہ 22 تاریخ کا آخری ڈیٹ ہے, اس کو بھی ہم پوری اپنے یہ جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں, پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں, ان کی موجودگی میں ہم وہ بڈ کھولیں گے. شفافیت, ٹرانسپیرنسی میرے پرائم منسٹر کا نمبر 1 جو ہے وہ اس وقت نقطہ ہے اور ایجنڈا ہے جو مجھے انہوں نے دے کے بھیجا ہے. اس پاکستان ریلوے کے اندر آؤٹ سورسنگ کے اندر یہ ساری چیزیں ہم جہاں جہاں, اس کے علاوہ میں آپ چیمبر کے پاس ڈیٹیل میں تو میرے لوگ آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی ریلوے کے, پاکستان ریلوے کے. میں ہر چیمبر کے پاس جا رہا ہوں موتی والا صاحب, اس کو کیا بتانے لگا ہوں. آپ سٹیک ہولڈر ہیں, جیسے ہم بیٹھے ہوتے تھے نا جب ٹریڈرز کی نمائندگی کرتے تو کہتے تھے سٹیک ہولڈر کو جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کوئی کام بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے بلانا ہے, ٹیکس کوئی نیا لگانے جا رہے ہیں تو ہماری جو پراپرٹیز ہیں اینٹی انکروچمنٹ کے تحت جب سے میں آیا ہوں 15 لاکھ روپے کی ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ اینٹی انکروچمنٹ کے ذریعے اپنی 15 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے ہم نے واپس لی ہے, اور انشاءاللہ ہم 50 ارب روپے کی پراپرٹی اور واپس لینے جا رہے ہیں. اس کے لیے پنجاب حکومت ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے, اس کے ساتھ اب سندھ حکومت کے ساتھ بھی ہماری انشاءاللہ کوآپریشن جو ہے
وہ جاری و ساری رہے گی اور ہونے جا رہی ہے اسی طریقے سے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. ڈیجیٹائزیشن جس کا ذکر آپ نے کیا, ڈیجیٹائز پورے ریلوے کے سسٹم کو ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں. ہم 40 اسٹیشن پہ اپنے وائی فائی لگانے جا رہے ہیں, ہم اپنے اٹینڈنس جو ہے وہ اس کو انشور کرنے جا رہے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ جیسے ابھی ایک سسٹم ہم نے لگایا ہے ابھی کراچی اسٹیشن کے اوپر, کینٹ اسٹیشن کے اوپر, کہ ہم نے اپنی جتنی ہماری یہ جو فریٹ کی ویگنز ہیں یہ جب جائیں گی تو اس وے برج سے نکلیں گی تو 60 ٹن کی اگر میری بوگی ہے تو 60 ٹن ہی نکلے گا, اس میں سے 1 ٹن بھی اوپر ہوگا تو اس کے بھی ہم مزید کرایہ جو ہے وہ واپس لیں گے, اس کے ساتھ اس سے لیں گے. اسی طرح ہماری انسپیکشن, ای انسپیکشن پہ ہم جا رہے ہیں, جتنی ہماری انسپیکشنز ہوتی ہیں اس کو بھی ہم اسی طریقے سے مانیٹر کرنے جا رہے ہیں. عام اے ٹی ایم مشین کوئی نہیں تھی, کسی اسٹیشن پہ اے ٹی ایم مشین نہیں تھی. کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ آپ کی جیب میں ہے, جب آپ جاتے تھے پوری کیو کو کراس کر کے تو وہ کہتا تھا کہ اپنا آپ کیش لے کے آئیں. اب اگر 8 پیسنجر کی ٹرین 8 پیسنجرز کی ٹکٹس ہیں اور اس نے پارلر کی لینی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں وہ کیش کہاں سے اٹھا کے لا گئے. اور کون سا دور ہے, ہم کیش لیس اکانومی کی بات کرتے ہیں اور ادھر ہمارے پاس یہ نہیں ہے. پی او ایس مشینیں جو ہیں مشینز وہ ہم 348 پہ لاہور میں لگ گئی ہیں, باقی پنڈی میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو اسٹیشن لاہور میں آپ نے دکھایا ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سی اے پی لاؤنج ہے, میں نے یورپ میں بھی ایسی سی اے پی لاؤنج, میں چائنا کی بات نہیں کروں گا, مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, نہ جاپان کی نہ ہانگ کانگ کی, لیکن میں یورپ کے اندر ایسا سی اے پی لاؤنج نہیں بنا. اسی سیم ماڈل کو کراچی کینٹ کے اندر انشاءاللہ 20 یا 22 تاریخ کو میں اوپننگ کرنے جا رہا ہوں, اور سیم ایسکیلیٹر بھی لگے ہیں, سی اے پی لاؤنج بھی ہے, فیملی ہال بھی ہے, اس کے عام کامن ویٹنگ ایریا بھی ہے, واش روم بھی ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے. اور یہ پھر اس کے بعد ہمارا فیصل آباد ہے, روڑی ہے, سکر ہے, حیدرآباد ہے, یہ سارے اسٹیشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین ہمارا ایشو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا رولنگ سٹاک کا, ہماری 200 اس وقت ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت جو کیریج فیکٹری اسلام آباد ہے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہماری وہ بن رہی ہے, لیکن وہ 160 کلومیٹر والی چل نہیں سکتی, میرے پاس ٹریک نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ ہم سوچتے کہ بھی ایم ایل 1 بنے گی, کیسے بنے گی, یہ ہر بندہ آتا تھا. میں جب آیا تو میں نے نہیں کہا ایم ایل 1 بنا دوں گا, 2 بنا دوں گا, 3 بنا دوں گا. میں نے آ کے کہا جی پنچویلٹی, کلیننس, اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ کوالٹی فوڈ, یہ تینوں پہ میں زور دوں گا. اب فلڈ کی وجہ سے میری پنچویلٹی جو ہے افیکٹ ہوئی ہے, اس میں میرا قصور نہیں ہے, لیکن میں اس کو 54 56 سے اٹھا کے 83 84 پہ لے گیا. 100% میں جتنا زور لگا دوں نہیں جا سکتا. اس کا وجہ, ہاں آج وزیر اعظم پاکستان کی بدولت الحمدللہ یہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں. ہم نے پریزنٹیشن دی, اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم بنائی جو ہمارے آحد چیمہ صاحب کی قیادت میں, اس ٹیم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ اپنی نیگوسیشن کی. آج جو پریزیڈنٹ ہو کے گئے اس ٹیم میں, اس میٹنگ میں میں موجود تھا, پرائم منسٹر موجود تھے, چیئرمین موجود تھے. ہم نے وہاں پہ جب بات کی تو وہ ایگریمنٹ $2 بلین ہے جی, تقریباً $2 بلین کا کراچی ٹو روڑی 480 کلومیٹر بنتا ہے, جو میرا ایم ایل 1 کا سب سے پیتھیٹک جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ 30 ہے, 10 ہے, 20 سپیڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہ تقریباً فائنل ہو گیا ہے. صرف نیگوسیشن یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم دسمبر 2026 میں گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ جون 2026 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ہو جائے گا 4 گھنٹے کا فرق میرا انشاءاللہ تعالیٰ پڑ جائے گا. اور اس کے علاوہ ہماری یہ جو ڈی ریلمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر میں ٹریک سے بھی زیادہ ابھی میٹنگ لے کے آیا ہوں. اپنی مکینک کے جو میرے ایشوز ہیں اس کو میں نے آج کافی وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی اور کافی ذمہ داران کو میں نے ذمہ دار بھی ٹھہرایا, اور اس کی طرف ہم توجہ دینے جا رہے ہیں. ہم نے اے جی ایم مکینک بھی نیا لے کے آئے ہیں, بڑا اچھا افسر ہے ہمارا, سیکٹری ریلوے بورڈ تھے, ان کو ہم لے کے آئے ہیں. لیکن یہ 77 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے کا 1960 کی تو میرے پاس کوچز چل رہی ہیں, 1960 والی کوچز ریفربش کر رہے ہیں بار بار. چائنا کی جو کوچز آ رہی ہیں وہ تو اب 8 10 کر کے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس میں شامل کر رہے ہیں. ہم سلیپر فیکٹریز اپنی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, اس کا بھی ایڈ آ گیا, اشتہار آ گیا, صرف کرنے نہیں جا رہے. یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ہم کر چکے ہیں. تو اسی کی بدولت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ریلوے میں یہ جو پیسنجر بھاگا ہے میرا, میں یہ بھی دیکھیں نا کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے, آج وہ دور نہیں رہا کہ آپ یہاں پہ آئیں شائیں بائیں کر کے اٹھ کے چلے جائیں. جب تک آپ کے سامنے اصل حقائق نہیں ہوں گے آپ چیزوں کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے. جیسے ہمارے یہ جتنے رائٹ لیفٹ میرے ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کراچی کی جب بات کی ہے
کراچی تو وہ شہر ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو مائنس کر دیں، پاکستان کی اکانومی نہیں ہے، اس کو مائنس کر دیں تو آج لینڈ لاک جتنی کنٹریز ہمارے پاس آ رہی ہیں، جیسے اب میرے پاس بھاگا ہوا کازخستان آتا ہے، میرے پاس ترکمانستان آتا ہے، میرے پاس ازبکستان آتا ہے کہ ہمیں راستہ دے دیں. کس کے ذریعے؟ روڈ کے ذریعے نہیں مانگ رہے جو موتی والا صاحب، ٹرین کے ذریعے مانگ رہے ہیں. اور جو ہے آخری ایگریمنٹ میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کابل میں کر کے آئے ہیں، کوہاٹ کراچی مزار شریف سے جو ازبکستان کا بارڈر ہے 75 کلومیٹر ٹرین ٹریک آلریڈی موجود ہے. یہ بنتا ہے ہمارا مزار شریف تک 840 کلومیٹر یا 42 کلومیٹر. وہ اس کے اوپر میں فنڈنگ والی بات نہیں یہاں پہ ابھی نکالنا چاہتا، ڈسکلوز کرنا چاہتا، سینسٹیو ہے. تو وہ فنڈنگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس ملک نے کرنی ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے. سیکیورٹی افغانستان نے دینی ہے، $5 ملین ہم نے اس بجٹ میں رکھا، $5 ملین ازبکستان نے رکھا فیزیبلٹی کے لیے، اور 31 دسمبر جو آخری ڈیٹ ہے. اس کے ساتھ کازخستان بھی ہمیں انگیج کر رہا ہے کہ چمن کے راستے ہم آنا چاہتے ہیں، ہمیں کراچی پورٹ تک اور گوادر پورٹ تک راستہ چاہیے. ابھی کل بھی میٹنگ ان کا ٹرانسپورٹ کا وزیر بھی آ رہا ہے. اس طرح جو ہمارا اس وقت ریکوڈک ہے 2028 میں میچور ہونے جا رہا ہے، تو وہ کیا گدا ریڈی پہ اپنا منرلز لے کے جائیں گے یا کنٹینر میں جائیں گے یا کول نے جانا ہے؟ تھر کول ابھی 30 اپریل تک ہماری تھر کول کا 105 کلومیٹر کا ہم نے ایف ڈبلیو کو آخری ٹارگٹ دیا ہے کہ اس نے کمپلیشن کرنی ہے. اس تھر کول نے وہاں سے کہاں جانا ہے؟ پورے پاکستان میں جانا ہے. تو جب تک ہماری اپ لفٹنگ نہیں ہوگی، اب وہ جو نوکنڈی سے ہم آ رہے ہیں یہاں پہ روڑی تک ہے، نوکنڈی سے روڑی جو برج فائنانسنگ کے ذریعے، وہ ہم ان سے کروا رہے ہیں RDMC جو ریکوڈک کی کمپنی ہے، اس سے کروا رہے ہیں. پھر 4 سال بعد 5 سال بعد ہم دے دیں گے ان کو، کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی پیرلل ہم انفراسٹرکچر کے اوپر بھی جا رہے ہیں، پیسنجر فیسیلیٹیشن کے اوپر بھی جا رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بھی جا رہے ہیں، آؤٹ سورسنگ کے اوپر بھی جا رہے ہیں. اور کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ ہم آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے جی تو وہ آپ کو دکھائیں گے یا کوئی دودھ کی نہریں بہائیں گے. اس وقت جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کو، جیسے کراچی کا ذکر آیا 54% ایکسپورٹ ہے اور 67% اس کا ٹیکس ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو، اور پھر میں نے آپ ابھی جو میٹنگ میں ڈی ایس ریلوے کے آفس میں لے کے آیا ہوں، یعنی اگر ڈویژن کراچی کو مائنس کر دیں تو پاکستان ریلوے ہی نہیں بچتا. سارا فریٹ ٹرینز ادھر سے جا رہی ہیں، ساری پیسنجر ٹرینز ادھر سے جا رہی ہیں، اور اسی فریٹ کو ٹرن اراؤنڈ کرنے. یہ جو بات آپ نے کی، میرا خیال ہے آپ نے مینشن کی تھی کہ ہم نے اس میں سے فریٹ میں سے کم کمائے ہیں اور پیسنجر میں سے 47 بلین. تو یہی تو میں کرنے جا رہا ہوں، اور یہی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں کہ ہم فریٹ سے زیادہ کمائیں اور جو پیسہ ہے وہ خرچ کریں اس سے. اسی طرح پراپرٹی کے حوالے سے میں گزارش یہ کرنے جا رہا ہوں. ہماری ایک ریڈیمکو ہے جو کہ پراپرٹی کو دیکھتی ہے، وہ اس کو ہم نے اپنی کراچی کی جو بڑی سائٹس ہیں وہ دے دی ہیں. وہ آپ کے پاس آئیں گے، ہمارے CEO کیانی صاحب، وہ آپ کے پاس آئیں گے، شعیب کیانی صاحب، وہ آپ سے آ کے میٹنگ کریں گے. اس سے نیچے جو پراپرٹیز ہیں، چھوٹی پراپرٹیز ہیں، وہ بھی ایک پوری پریزنٹیشن میں نے DS ریلوے کو کہہ دی ہے کہ وہ آپ کو پریزنٹیشن دیں گے اسٹیک ہولڈرز کو. وہ ہم آ کے بتائیں گے اس کا اس پراپرٹی میں یہ پوٹینشیل ہے، یہاں پہ یہ بنائیں، یہاں پہ یہ بنائیں. آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ یہ نہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بیچ ہم سکتے نہیں، کوئی پراپرٹی پاکستان ریلوے کی بک نہیں سکتی. ہم لیز پہ دے سکتے ہیں، ہم جائیں گے شیئرنگ، ریونیو شیئرنگ کے اوپر. بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن کسی جگہ ہم لیز پہ بھی جائیں گے، چھوٹی جگہوں کے اوپر. وہ جو ہے وہ آپ کی تعاون سے، کوآپریشن سے ہم چاہیں گے پورے جتنے چیمبرز ہیں پاکستان کے سب کے پاس ہم جائیں گے اپنی پراپرٹیز کو لے کے. اور جس کے پاس 1 انچ بھی ہے، کسی انفلوئنس کو مد نظر رکھے بغیر. 2 چیزیں اور ہم نے موتی والا صاحب اس پاکستان ریلوے میں کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں. ہم نے اپنے 155 اسٹیشن جو ہیں وہ سولرائزیشن کی طرف بڑھ گئے ہیں، جس میں سے ہم 60% جو ہیں ہم نے امپلیمنٹ کر لی ہے. جو اس وقت 27 اسٹیشن کراچی کے ہیں، اس کے اوپر ٹینڈر ہو گیا ہے. فائنینشیل بڈ آج کھلنی ہے یا کل کھلنی ہے، تو وہ 27 اسٹیشن بھی ہم کے سولرائزیشن کی طرف چلے جائیں گے. میٹرائزیشن پہلے ایک جنگ سے ہم لیتے تھے، اور جو بجلی چوری ہوتی تھی، جو استعمال ہوتی تھی، اس سے ہم نے کتنی سیونگ کی ہے جی میٹرائزیشن سے. ہم نے یہ جو 26,000 میں سے 18,000 تو ہم نے لگا دی ہے نا میٹر. 4 ارب ہم سیو کر رہے ہیں. 26,000 میٹرائزیشن میں سے 18 کر لی ہیں.
باقی 8 رہ گئی ہیں, 4 ہم نے ارب سیو کیا ہے, انشاءاللہ 2 ارب اور ہم سیو کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں قطرہ قطرہ کہتے ہیں دریا بنتا ہے. میں رونا شروع کر دیتا آتے ہی, جی مجھے تو فنڈز نہیں ملے, مجھے تو یہ نہیں ملا, مجھے فنڈز دیں گے تو میں کام کروں گا. تو لگانے والا بھی کہتا کہ یار کس کو لگا دیا ہے, روز ہی کان کھا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں, آپ کے ذمہ جو کام لگا ہے آپ نے اسی ریسورسز میں کام کرنا ہے, لیکیجز کو بند کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے کیا ہے, ہماری ٹیم نے یہ کام کیا. یہ جتنی گفتگو میں کر رہا ہوں یہ میں نے آ کے اپنے ہاتھوں سے نہیں کی, اسی ٹیم نے کیا. میں کہتا ہوں, میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں بھی تقریر پرسوں بھی کی, میں نے کہا ہر جگہ کے اوپر آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ سارے چور ہیں, ججز جو ہیں وہ سارے چور ہیں, تاجر جو ہیں وہ سارے چور ہیں. میں کہتا ہوں تاجر تو چور ہو ہی نہیں سکتا, میں یہ بھی لفظ کہتے ہوئے, لیکن پھر میں کہتا ہوں ٹیکس چور ہوگا کوئی نہ کوئی, تھوڑے بہت فرشتے, کوئی نہیں کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے جی. لیکن ہر جگہ اچھے. اسی طرح پاکستان ریلوے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو میرا بازو بنے, اور الحمدللہ آج جا کر اس صورتحال سے ہم نبر آزما ہوئے کہ یہ ساری چیزوں کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو میرا مزدور ہے اس نے پاکستان ریلوے کا کچھ نہیں بگاڑا. اسی طریقے سے میں آج گزارش کروں کہ ایک ٹکٹ لیس ہمارا سبجیکٹ ہے. 1 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے سال کی آج, 1 ارب روپے کی. آج الحمدللہ میں اپنے آئی جی ریلوے جو ہے رائے طاہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم بڑی کمپیٹنٹ افسر ہیں, جس طرح میرا چیئرمین بڑے کمپیٹنٹ ہیں, میرے سی او, اسی طرح میرا آئی جی بھی. اور آج کی ڈیٹ تک کی بات کر رہا ہوں, پھر میں یہ بھی کہوں ساری عمر کی میں کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دے سکتا, لیکن جو ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ ایک کمپیٹنٹ لوگ ہیں. تو میں نے ان کے ذمہ لگا دیا ہے کام. اب بغیر ٹکٹ سفر کرنے والا اور اس کو سفر کروانے والا دونوں جیل میں جائیں گے. میرا ایس پی یہاں بیٹھا ہوا ہے, کل بھی میں نے یہی بات کی, ہر ڈویژن میں جاتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ جو کرائے گا اور جو کرے گا. اور دوسرا جو مفت خورے والا کلچر تھا کہ جی 4 ٹکٹ مجھے دلا دیں, 6 ٹکٹ مجھے دلا دیں. میں ابھی صبح بھی ایک واقعہ سنا کے آیا ہوں, وہ میں یہاں نہیں سنانا چاہتا لیکن اس کو میں دوسرے موڈ میں سنا دوں. میرے کسی قریبی نے فون کیا, انہوں نے کہا جی کہ فلاں بندہ ہے تو اس کا داماد اور وہ جانا چاہتے ہیں کراچی گرین لائن پہ بیٹی. تو میں نے کہا گھر سے بھیجیں 20,000 روپیہ یا 22,000 جتنا بنتا ہے, ٹکٹ لے لیں, ٹکٹ لے کے اس کو دے دیں. اب یہ کلچر نہیں چلے گا کہ جناب منسٹر صاحب کے گھر سے یا آفس اپنا چیئرمین صاحب کے آفس سے یا سی او کے آفس سے کوئی فون کر کے کہ جی 2 ٹکٹ اس کو سوار کر دیں, یہ نہیں ہوگا. یہ جو ایک اور کلچر تھا ہمارے ہاں کہ ڈالر اوپر سے گر رہے ہیں, ہم سیلون استعمال کر رہے ہیں. واہ, معذرت کے ساتھ اگر میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی قصور کوئی نہیں. مقصد یہ ہے کہ تب ہم استعمال کریں جب اوپر سے کوئی ڈالر گر. پھر بھی دنیا میں دیکھیں نا کہاں استعمال ہوتے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھے. ہم نے الحمدللہ اس کا جو ہے اس کو اپنے پبلک کے لیے کھول دیا ہے. 5 ہمارے سیلون تھے اور میں چیئرمین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس کا جب فیئر نکالا گیا تو اتنا فیئر نکالا گیا کہ کوئی لے ہی نہ سکے. تو میں نے 2 مہینے بعد پوچھا, میں کہا کوئی لے رہا ہے, کہا کوئی شاد و نادہ کوئی شوقین آدمی لے لیتا. تو چیئرمین نے پھر اس کے اوپر خود ایکشن, خود چیئرمین صاحب نے, یہ چیئرمین صاحب نے مجھے خود, میں نے نہیں کہا میں کہوں جی میں نے, انہوں نے پھر اب جا کے ریشنلائز کر کے اس فیئر کو اتنا رکھا ہے کہ ہر آدمی لے سکتا ہے. ہر آدمی سے مراد یعنی کوئی دکاندار ہو, کوئی تھوڑا بہت, تو وہ اس کو تقریباً 10 بندوں کا, وہ جو منسٹر استعمال کرتا تھا, جو پرائم منسٹر نے تو کبھی استعمال ہی نہیں کیا تھا, تو پرائم منسٹر جو استعمال کرتا تھا, جو سی او, جو چیئرمین, جو آئی جی ریلوے, یہ 5 تھے. 5 جو ہیں وہ اب اویلیبل ہیں عام پبلک کے لیے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کا فیئر بھی بڑا معقول ہے, جو ہر چیمبر تک جانا چاہیے چیئرمین صاحب, ہر چیمبر تک وہ فیئر چلا جائے تاکہ ان میں سے کوئی لوگ لینا چاہیں تو لے لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں میں آپ کے سامنے, کیونکہ ابھی وہ میٹنگ بھی ہے بلکہ 12 بجے ہماری سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی. سالڈ ویسٹ کے اوپر سے سر اپنا موتی والا صاحب اس وقت کھانے وال, ملتان, لاہور کے 3 اسٹیشن, اکاڑا, پنڈی کے 3 اسٹیشن, آپ کو وہ مکہ مدینہ میں جو صفائی ہوتی ہے مشینوں کے ساتھ, وہ مشینیں لگی ہوئی صاف کرتی ہیں. 24 گھنٹے میں وہاں پہ آپ کو ڈسٹ نظر نہیں آ رہا. اس کے واش روم صاف ہیں, اس کا پورے اسٹیشن صاف ہیں, جتنا مرضی فٹ فال وہاں پہ ہو صفائی آپ کو نظر آئے گی. اسی طرح آج سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم سالڈ ویسٹ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. سعید غنی صاحب کے ساتھ ابھی 12 بجے میرا ٹائم ہے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم اپنے یہ جو اسٹیشنز ہیں اور واشنگ لائن, ہماری گاڑیوں پسنجر کے اندر آپ حیران ہوں گے, کھٹمل بھی ہے, مچھر بھی ہے.
ہم کھٹپل اور مچھر نہیں مار سکے نا، تو اس کے لیے جی لال بیگ جی میں بالکل میں ایگری کر رہا ہوں. پنڈی کے اندر ہم نے واشنگ لائن آؤٹ سورس کی سر. پنڈی کے اندر 3 گھنٹے میں دھلنے والی ریل کار یا کوئی بھی ٹرین اب 1.5 گھنٹے میں دھل رہی ہے، فومیگیشن ہو رہی ہے. وہی ماڈل لاہور میں اور وہی ماڈل آج کراچی میں ہم سائن کرنے جا رہے ہیں، تاکہ کم از کم صفائی کے حوالے سے جو ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ ہم دکھائیں. یہ چیزیں وہ ابھی مجھے دیکھیں ان چیزوں کے لیے کسی کمپیوٹر کو کھولنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی، کسی پرچی، صرف میں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جو انہوں نے بیان کی یا موتی والا صاحب نے بیان کی اور میں نے اس کو ایڈمٹ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ. باقی جتنی پرفارمنس بیس گفتگو تھی وہ میں نے آپ کو سامنے زبانی رکھی ہے. تو میں آپ سے دعا گوں کہ آپ جو ہماری یہ جو صحافی بھائی ہیں موتی والا صاحب، میں ان سے زندگی میں کبھی نہیں گھبرایا. اس کی بنیادی وجہ کسی سے نہیں گھبرایا. نہیں میں کچھ اور میں اس اور طریقے سے، یہ ہماری آنکھ بھی ہیں اور ہمارے کان بھی ہیں. جب یہ ہمیں ویڈیو بھیجتے ہیں نا کہ فلاں آپ کی ریل کار جو ہے، فلاں آپ کی وہ جو دوسری ہے وہ جو ہے اس کے اندر یہ گندگی ہے، یہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ڈی ریلنگ ہے، میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن جو آپ نے بات کی میں وہ ذرا گزارش کر دوں. ایک وقت تھا لاہور، ابھی آپ نے لاہور کی نمائندگی بھی کی نا، لاہور پنڈی والوں کی، دونوں کی، جاوید صاحب نے کی، پریزیڈنٹ صاحب نے. ریل کار ہمارا بڑا نام ہوتا تھا جو پنڈی سے لاہور چلتی تھی، بیڑا غرق ہو گیا. اب 31 اکتوبر میری لاسٹ ڈیٹ ہے، 4 ریل کار چلتی ہیں مطلب